अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3, 1956 के आइन के इम्तियाज़ खुदुखाल बयान कीजिए। ये भी आपको करवाया जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की आप तैयारी शुरू कीजिए। मैं रिपीट करवाती जा रही हूँ और आप लिखना शुरू कीजिए। 1956 के आइन के बारे में आप जानते हैं कि 1956 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था जो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। अब इसके बारे में शुरू कीजिए। सबसे पहले तारुफ शुरू कीजिए 1956 के आइन का तारुफ। तारुफ में आपके पास जून 1955 में दूसरी दस्तूर साद असम्बली मुंतखब की गई। जून 1955 में दूसरी दस्तूर साद असम्बली मुंतखब हुई और आइन साजी का काम शुरू किया गया और 1 साल से भी कम अरसे में मुल्क का आइन तैयार किया गया जो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। ये तारुफ है 1956 के आइन का। अब हेडिंग लिखिए 1956 के आइन के अहम नुमाया खदुखाल। 1956 के आइन की नुमाया खदुखाल दर्ज झेल है। नंबर 1 हाकमियत और इक़्तिदार आला। इस आइन की इब्तिदाइया में कहा गया कि हाकमियत और इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास है और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत करार दिया गया और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 आपके पास हेडिंग आती है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम। वफाकी पार्लिमानी निज़ाम। यस, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत कायम किया गया। यानी 1956 का आइन पार्लिमानी तर्ज पर बनाया गया था। यानी 1956 का आइन पार्लिमानी तर्ज पर बनाया गया था। नंबर 3 लिखिए। सदर। नंबर 3 है सदर। ये ऐसे लिखिए गवर्नर जनरल की तरह गवर्नर जनरल की जगह सदर। राइट। अब देखिए इस आइन में गवर्नर जनरल की जगह सदर ने ले ली। इस आइन में गवर्नर जनरल की जगह सदर ने ले ली। नंबर 4 लिखिएगा। इख्तियारात का तयन। इख्तियारात का तयन। इख्तियारात का तयन देखिए इसके अंदर हुकूमत के वफाकी निज़ाम के तहत मरकज़ और पाकिस्तान के दोनों सूबों यानी साबका मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इख्तियारात का तयन किया गया। राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है पॉइंट नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब 5 पर आ जाइए। 5 है आपके पास इस्लामी तालीमात के मुताबिक देखिए
اس آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی، اس آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہیا کیے جائیں گے. رائٹ، اس آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہیا کیے جائیں گے. 6 ہے آپ کے پاس مسلم ممالک سے دوستانہ تعلقات. دیکھیے، حکومت پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک سے قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی. 6 ہو گیا. 7، سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا. دیکھیے، اس آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا. اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا. 7 کمپلیٹ. 8 لکھیے. قرآن و سنت کے خلاف. قرآن و سنت کے خلاف قانون. اس آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو. اور اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوگا تو اس میں ترمیم کی جائے گی. 8 کمپلیٹ ہو گیا. 9 ہے. کمیشن تشکیل دینا. صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ضروری ترامیم کی سفارش کرے گا. نیکسٹ لکھیے گا. 9 کمپلیٹ ہو گیا. 10 لکھیے. 10 غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اس آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے گا. 10 کمپلیٹ ہو گئے اس کے سارے. اب لکھیے گا
1956 पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। 1956 सन 1956 का आइन बदकिस्मती से सिर्फ 2.5 साल नाफिज रहा। 1956 का आइन बदकिस्मती से सिर्फ 2.5 साल नाफिज रहा। 2.5 साल, सिर्फ 2.5 साल नाफिज रहा। सियासी साजिशों, बाहमी चपकलिश और मुल्क की बदतर इक़्तिसादी सूरत हाल ने फ़ौज को ये मौका फ़राहम किया कि वो मुल्क का नज़्म व नस्क संभाल ले। 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया। 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात संभाल लिए और 1956 का आइन मंसूख कर दिया गया और 1956 का आइन मंसूख कर दिया गया। और तमाम वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। इस तरह पाकिस्तान फिर तकरीबन 3 साल 8 माह तक बेदस्तूर मुल्क रहा। 3 साल 8 माह तक बेदस्तूर मुल्क रहा। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है यहाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आपके समझ में आया। 1956 का आइन जो है यानी 19 जून 1955 में जो है इसको तैयार किया गया है। एक जसूसा असम्बली कायम की गई और उसने मुल्क का आइन बनाया और 23 मार्च 1956 को इसको नाफिज कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इतनी मुश्किल के बाद जो है हमारा आइन जो है दोबारा से 17 अक्टूबर 1958 को इसे जो है दोबारा से जो है इसे मंसूख कर दिया गया। 1956 के आइन को मंसूख कर दिया गया और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। उस वक्त जो कमांडर इन चीफ के सिपह सलार थे वो थे जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात संभाल लिए और उसके बाद उन्होंने तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी और 56 का आइन मंसूख कर दिया। लिहाजा हमारा मुल्क फिर से 3 साल 8 माह तक बेदस्तूर मुल्क रहा। समझ में आएगी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर शुरू कीजिए। 1962 का आइन। आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो बना आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आप क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 1962 के आइन की नुमाया खदोखाल बयान करें। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 1962 के आइन की नुमाया खदोखाल बयान करें।
تعارف لکھیے گا 1962 کا آئین، تعارف شروع کیجیے لکھنا۔ جنرل محمد ایوب خان نے ایک نیا آئین تیار کروایا۔ جنرل محمد ایوب خان نے ایک نیا آئین تیار کروایا جسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ ملک سے ماشاء اللہ اٹھا لیا گیا۔ اس آئین کو 1962 کا آئین کہا جاتا ہے۔ 1962 اب لکھیے 1962 کے آئین کی نمایاں خدوخال۔ 1962 کے آئین کے نمایاں خدوخال۔ یس، قرارداد نمبر 1 ہیڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہے، قرارداد مقاصد۔ 1949، ٹھیک ہے، پہلی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس یہ، دیکھیے قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 2 لکھیے گا۔ قرآن و سنت کے مطابق، دیکھیے عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ کے پاس آئے گی، قرآن و سنت کے مطابق اختیارات کا استعمال۔ ریپیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ لکھے گا۔ عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 لکھیے گا۔ نمبر 3 اسلامی جمہوریہ۔ اسلامی جمہوریہ 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 3 نمبر 4 لکھیے گا۔ قرآن و سنت کے منافی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات، دیکھیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا، اور عوام کو تمام مواقع و سہولتیں مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 4 کمپلیٹ ہے۔ نمبر 5 اسلامی مشاورتی کونسل۔ اسلامی مشاورتی کونسل اسلامی مشاورتی کونسل، دیکھیے اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کی کرے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی
دفاع کی نشاندہی کرے اور ان قوانین میں ایسی ترامیم کی سفارش کرے جو انہیں اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ نمبر 5 آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 6 تمام اختیارات صدر کے پاس، تمام اختیارات کا مالک۔ صدر تمام اختیارات کا مالک۔ اس آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ اس آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ 617 صدارتی طرز حکومت۔ صدارتی طرز حکومت دیکھیے اس کے اندر اس آئین میں بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا جائے گا۔ اس آئین میں بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا جائے گا۔ 7 نمبر 8 جمہوریت کو آئین کا حصہ، جمہوریت کو جمہوریت آئین کا حصہ، جمہوریت آئین کا حصہ، جمہوریت آئین کا حصہ۔ بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ 8 9 انتخابات کا بالواسطہ نظام، انتخابات کا بالواسطہ نظام۔ اس میں لکھیے صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخاب کا بالواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ نمبر 9 میں لکھے گا صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے انتخابات کا بالواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لکھیے گا 1962 کا آئین، ہیڈنگ لکھیے گا، یہ الگ سے ہیڈنگ ہے۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا کہ اچانک 1968 میں 68 کے آخر اور 1969 کے اوائل میں 1969 کے اوائل میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا
اچانک 1968 اور 1968 کے آخر میں اور 1969 کے اوائل یعنی شروع میں ایوب خان کی حکومت کے خلاف ملک میں جمہوریت کی بحالی جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی. پورے ملک میں تشدد کی لہر دوڑ گئی. پورے ملک میں تشدد کی لہر دوڑ گئی. شدید فسادات ہنگاموں اور کی وجہ سے 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا. یعنی پھر ہمارا ملک بغیر آئین کے ہو گیا. 1962 کا آئین کے جو اہم خدوخال تھے وہ آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ 1956 کا آئین جو تھا ہمارا صرف 2.5 سال تک نافذ رہا تھا. جو بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کے اندر صرف 2.5 سال تک رہا. جبکہ 1962 کا آئین جو تھا ہمارا صرف اور صرف 7 سال تک نافذ رہا. یعنی کوئی آئین بھی ہمارا زیادہ دن تک نہیں چل سکا. یعنی پہلا آئین بھی ہمارا منسوخ کر دیا. پہلا آئین جو ہے جنرل محمد ایوب خان نے منسوخ کیا تھا. جبکہ دوسرا آئین جو ہے جنرل یحییٰ خان نے منسوخ کیا. پہلا مارشل لا جو ہے جنرل محمد ایوب خان نے لگایا تھا. جبکہ دوسرا مارشل لا جو ہے ہمارے پاس جنرل یحییٰ خان نے لگایا ہے. کمانڈر ان چیف بری افواج کے کمانڈر تھے, انہوں نے لگایا تھا. یعنی دونوں آئین آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب آتا ہے ہمارے پاس 1973 کا آئین. 1973 کا آئین جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے. اس کے اندر یہ ہے 6 کوشچن ہے آپ کے پاس 1973 کا. لیکن آپ کو تینوں کوشچن کانسٹیٹیوشن یعنی تینوں دستور برابر کروائے جا رہے ہیں. یعنی 56 کا آئین کروا دیا گیا آپ کو, اور پھر آپ کو 62 کا آئین کروایا گیا. اب آپ کو 73 کا آئین کروایا جا رہا ہے. 1973 کے آئین کے اہم نکات تحریر کریں. 1973 کا آئین. نائنٹین 73 کا آئین. نائنٹین 73 کے آئین کے اہم اور نمایاں خدوخال تحریر کریں. 1973 کے آئین کے نمایاں خدوخال تحریر کریں. 1973 کے آئین کا تعارف آپ کے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے. تعارف دیکھیے. مارچ 1969 میں مارشل لا کے نفاذ کے وقت یہ وعدہ کیا گیا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی
نئی دستور ساز اسمبلی ایک نیا آئین تیار کرے گی. ایک نیا آئین تیار کرے گی. اس مقصد کے لیے مارچ 1970 میں اس مقصد کے لیے 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO جاری کیا گیا. LFO میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد اور انتخابات کے انعقاد کے لیے ہدایات فراہم کی گئی تھیں اور آئین کی تیاری کے لیے بنیادی اصول بھی طے کر دیے گئے تھے. پیراگراف چینج کر دیجیے. دسمبر 1970 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے تاکہ منتخب نمائندے ملک کے لیے آئین بنا سکیں. بدقسمتی سے انتخابات کے انعقاد کے فوراً بعد ملک میں زبردست سیاسی بحران اور ہلچل پیدا ہو گئی جس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان متحدہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. مشرقی پاکستان متحدہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ آزاد ملک بن گیا. پیراگراف چینج. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان کے منتخب اراکین کو نیا آئین بنانے کے لیے کہا گیا. ریپیٹ. پیراگراف چینج کر دیجیے گا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان کے منتخب اراکین کو نیا آئین بنانے کے لیے کہا گیا اور حکومت و حزب اختلاف کے نمائندوں پر مشتمل حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں پر مشتمل 25 اراکین کی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی گئی. 25 اراکین کی اسمبلی بنائی گئی جس کے سپرد یہ کام دیا گیا کہ وہ ملک کے لیے مستقل آئین کا مسودہ تیار کرے. کمیٹی کا تیار کردہ مسودہ اپریل 1973 میں منظور کر لیا گیا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا. 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا. آپ کا تعارف کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہیڈنگ آتی ہے آپ کے پاس 1973 کے آئین کے نمایاں خدوخال. سب سے پہلی ہیڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہے 1973 کے اہم خدوخال درج ہے. نمبر 1 ہے ہمارے پاس قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد 1973 کے آئین کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد پر رکھی گئی تھی. 1973 کے آئین کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد پر رکھی گئی تھی. نمبر 1
نمبر دو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، نمبر 3 مسلمان کی تعریف۔ مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسا شخص مسلمان ہے جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 4 سربراہ مملکت۔ سربراہ مملکت یعنی صدر اور سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم مسلمان ہوں گے۔ 5 اقتدار اعلیٰ۔ قرارداد مقاصد کے آئین کو آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ جس میں کہا گیا کہ تمام کائنات کا مالک حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عوام کے پاس اختیار اور اقتدار اللہ کی امانت ہے جس کو وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ 6 وفاقی پارلیمانی نظام۔ وفاقی پارلیمانی نظام ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے۔ صدر مملکت کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا۔ عملی طور پر صدر مملکت وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر اہم احکامات جاری نہیں کر سکتا۔ 7 پاکستان میں پہلی 2 ایوان پر مشتمل پارلیمان 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمان۔
ادھر دیکھنا یہ بند ہو گیا. اسپیس فل. ہاں میں اب تو بتا کے آؤں. 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمان. پاکستان میں پہلی مرتبہ 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمان قائم کی گئی. ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان ذیلی کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا. سینٹ اور قومی اسمبلی. قومی اسمبلی رکھا گیا. نمبر 8 صوبائی حکومتوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی. خود مختاری. نمبر 8 ہے خود مختاری. اب دیکھیے صوبائی حکومتوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی. 9 ہے ہمارے پاس عدلیہ کی آزادی. عدلیہ کی آزادی. عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری تحفظات مہیا کیے گئے. 9 ہو گیا. 10 اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام. اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام. آئین کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل کا قائم کی گئی تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی رہنمائی کر سکے. یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے. جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ایسے اقدام کے لیے سفارشات پیش کرتا ہے جو مسلمانوں کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوں. یہ کونسل موجودہ قوانین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے بھی اپنی رائے دے سکتی ہے. 10 11 مسلم ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات. مسلم ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات. مسلم ممالک سے قریبی تعلقات قائم کرتے ہوئے اسلامی اتحاد و اتفاق و یکجہتی کو پروان چڑھانا ہے. 11 12 عربی زبان کو فروغ دینا. عربی زبان کو فروغ. اسلامی تعلیمات اور عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات بھی کرنا ہے. اسلامی تعلیمات اور عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات بھی کرنا ہے. 1973 کے اے خدوخال کمپلیٹ پہ آپ کے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ 13 پہ. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. 1973 کے آئین کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ضمانت دی گئی.
1973 کے آئین کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ضمانت دی گئی۔ 13 14 درست قرآن پاک کی طباعت و اشاعت۔ درست قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت۔ حکومت اس آئین میں اس بات کی بھی ضمانت دی گئی کہ حکومت قرآن پاک کی اغلاط سے پاک اغلاط سے پاک طباعت اور اشاعت کا بندوبست کرے گی۔ طباعت اور اشاعت کا بندوبست کرے گی۔ آپ کے 14 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ تجزیہ 1973 کے آئین میں اسلامی قدروں اور اسلامی نظر حیات کی حفاظت۔ 1973 کے آئین میں اسلامی قدروں اور اسلامی نظریہ حیات کی حفاظت اور اس کی اشاعت و نفاذ کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام پاکستان کے قومی تشخص کا اہم جز ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام پاکستان کے قومی تشخص کا اہم جز ہے۔ بقول شاعر ہم اگر اپنائیں گے اسلام کے ذرعی اصول، ہم اگر اپنائیں گے اسلام کے ذرعی اصول، ارض پاک پائے گی بقا اور عمر طول۔ کمپلیٹ